मेज़बान सिद्रा राव आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप सबको अपनी इस रमज़ान ट्रांसमिशन में वेलकम करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैरियत होंगे। नाज़रीन, अल्लाह के नज़दीक नदामत का आंसू शहीदों के खून की मानित होता है। इसीलिए मौलाना रूमी फरमाते हैं ना, कतराए अश्क नदामत तर सुजूद, कतराए अश्क नदामत तर सुजूद, हमसरी खून शहादत में नमूद। नाज़रीन, नदामत के दो आंसू के कतरे जो कि सजदे में गुनाहगार की आंखों से गिरते हैं, वो इतने कीमती होते हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनको शहीदों के खून के बराबर पसंद करते हैं। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है तौबा, और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल साहब मौजूद हैं। आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। सर, आज का हमारा जो मौजू है वो है तौबा। सर, हमें बताइएगा कि इस्लाम में तौबा की हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो आपने इंट्रो दिया बड़ा खूबसूरत, उसके ऊपर मेरे ज़हन में एक बात आई कि ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ादत ऐनाहु किरामन कातिबीन रा ख़बर नेस्त। यानी कि ये हदीस है, उसका किसी शायर ने शेर में ढाला उसको कि जो शख्स अल्लाह के प्यार में, अपने गुनाहों के एतराफ़ में तन्हा कहीं अकेला बैठा हो और वहाँ बैठे उसके दो आंसू टपक जाएं, तो अल्लाह को पाक फरमाते हैं कि क़यामत के दिन हशर की गर्मी में उसको हशर की गर्मी से निकाल लो, उसको मेरे अर्श के साए में ले आओ। ये जो निदामत के दो आंसू हैं, ये इनका इतना बड़ा, यानी कि किरामन कातिबीन को नहीं पता ये आंसू क्यों बहा रहा है, और अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह को याद किया, इसने अपनी गलतियाँ याद की, अल्लाह की रहमत याद की, और तो ये वाक़या पेश आया, तो अल्लाह ने इस पर इस तरह कमेंट किया। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र पर जा रहे थे, तो किसी माँ का बच्चा खो गया। आध पौन घंटे में वो खैर मुश्किल से मिला बच्चा। जब मिला तो माँ अपने बच्चे को चांटे भी लगा रही थी, प्यार भी कर रही थी, अपने आप से चिपटा भी रही थी, जैसे माएँ बच्चों को प्यार करती हैं। तो वो जो आखिरी हालत होती है प्यार की कि वो गुम गया था, तो हुजूर ने इशारा किया, सहाबा को कहा और अल्फाज कहे कि देखो, इस माँ का बेटा राह गुम कर गया था, यानी गुमराह हो गया था, गुम गया था, लेकिन अल्फाज वो इस्तेमाल किए जो गुमराह के होते हैं, गुम कर गया था। देखो ये वापस अपनी माँ की गोद में आया है, तो ये कैसे इसको प्यार कर रही है। और तुम भी जब गुमराह हो जाते हो और गुमराही के बाद अपने रब के पास वापस लौटते हो, उसके कदमों में आते हो, वो तुमको इस माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। तो आप देखें ये क्या सबक है हमें। तो माँ, एक तो माँ की अज़मत, और दूसरा वापस लौटने की और तौबा करने की फजीलत। तो ये हमारा रब रहीम है, करीम है, वो शुरू ही यहाँ से करता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू यहाँ से होता है। क्या कमाल की बात है। वो अपनी रहमतों के रहमती, वो ख़ुद कहता है कुरान में, रहमती वसियत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज़ पर हावी है। और अपने रसूल को जो नाम देता है वो कहता है रहमतुल लिल आलमीन, कि वो जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। और तौबा की आपने बात की, तो तौबा पे कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो तौबा करो अपने रब के सामने, अपने रब के पास, और खालिस तौबा करो। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, ऐन मुमकिन है तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। और ये वो रब है जो सिर्फ तौबा करने के लिए कहता नहीं है। कमाल रब है हमारा, कमाल रब है, हम उससे बहुत प्यार करते हैं। और जो लोग उस रब को नहीं जानते, मैं तो कहता हूँ कि पहले रब की पहचान कर लो यार। तुम्हारा खालिक और मालिक क्या हस्ती है, वो क्या कहता है। वो कहता है कुरान में, आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े में, जब वो गलती हो गई जी, आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई और इबलीस से भी हुई। इबलीस अकड़ गया कि मुझे तुमने आग से पैदा किया, इसको तुमने मिट्टी से पैदा किया, लिहाजा ये कमतर है, मैं बड़ा हूँ, तकब्बर में आ गया, लिहाजा वो रांदा दरगाह हो गया। लेकिन यहाँ जब बात आई अम्मा हव्वा और बाबा आदम की, तो उनको शर्मिंदगी हुई, वो परेशान हुए। अब वो उस ज़माने में शायद कोई बात न कर सके, कोई अल्फाज नहीं आ सके, तो कमाल जाए मेरे रब पर, कुर्बान जाएँ। अल्लाह ने कहा फ़तलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमात, कि तेरे रब ने आदम को वो कलिमात सिखाए कि जिसके ज़रिए वो रब की जनाब में तौबा और इस्तग़फ़ार करे, लौट आए, और वो सिखाए। और फिर कुर्बान जाएँ, फिर कहा फ़ताबा अलैह, सिर्फ़ अल्फाज सिखाए नहीं, अल्फाज मेरे बाबा को सिखाए थे, तो वो अल्फाज मुझे भी सिखाए हैं,
وہ الفاظ ہر انسان کو سکھا دیے ہیں. جب قرآن میں آ گئے سب کے لیے آ گیا. یا ایھا الناس سے قرآن شروع کرتا ہے تو کہا کہ فتاب علیہ، نہ صرف تیرے رب نے آدم کو حوا کو وہ الفاظ سکھائے بلکہ جب انہوں نے وہ الفاظ ادا کیے تو ان کو معاف بھی کر دیا. ہمارا رب ہمیں معافی کی طرف لے جاتا، وہ الفاظ سکھاتا، اس کی ترغیب دیتا اور پھر معاف کرتا اور پھر وہ قرآن میں لکھتا کہ معاف کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. اور وہ الفاظ کیا تھے میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ بھی اسی طرح کی کسی ماحول میں ایک دفعہ پڑھ لیں، شاید میرا رب آپ سے بھی اور ہم سے بھی راضی ہو جائے، ہماری صحیح پہ راضی ہو جائے، آپ کے پڑھنے پہ راضی ہو جائے کہ ربنا ظلمنا انفسنا. انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم دونوں کے رب، ربنا ہم دونوں کے رب، ظلمنا ہم دونوں نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر ظلم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا نہ معاف کیا، تغفر لنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم لازماً خسارہ پانے والوں میں یعنی کہ جہنم میں جانے والوں میں ہو جائیں گے. تو کیا خوبصورت الفاظ سکھائے اور وہ الفاظ آپ اپنے اوپر طاری تو کریں. اور یہ اس بات کو بھی کلیئر کیا، اماں حوا کے بارے میں بھی کلیئرٹی دے دی کہ یہ صرف اماں حوا نے قصور نہیں کیا تھا، بابا آدم بھی ساتھ تھے. دونوں کا نام لے کے دونوں کے نام سے یہ دعا چلی ہے اور دونوں کو معافی ملی ہے. اور کیا دین ہے ہمارا کہ سرکار نے فرمایا حدیث میں کل بنی آدم خطاؤن، سارے آدم کی اولاد جو بیٹے ہیں وہ خطا کار ہیں. وہ خیر الخطاؤن التوابون، اور سب سے بہترین خطا کار کون ہیں؟ جو کہ توبہ کرنے والے ہیں. یعنی کہ پروردگار دیکھیں نا آپ کو ترغیب دے رہا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا گفتگو فرما رہے ہیں. اور دیکھیں رب ہمارا ہے پیارا رب، اس نے کہا کعبے کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پروردگار دنیا کے کھلونے دے دے، دنیا کی آسائشیں دے دے. اللہ کہتا ہے اگر یہاں مانگ کے رک جاؤ گے تو ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں حصہ نہیں دوں گا. کیونکہ تم نے دنیا مانگی، دنیا لے لو. کسی کو دے دے گا کسی کو نہیں دے گا، لیکن دے بھی دے گا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں، چونکہ اخروی دنیا میں بربادی ہے. پھر خود پروردگار سکھاتا ہے، ہم تو کچھ اور سکھاتے ہیں، پروردگار کچھ اور سکھاتا ہے. وہ کہتا ہے اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کعبے کے کپڑے کو پکڑ کر یہ مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ان کا دنیا کے کھلونوں پہ بھی نگاہ ہوتی، ان کے آخرت کے کھلونوں پر بھی نگاہ ہوتی. اور وقنا عذاب النار، وہ مانگتے ہیں کہ پروردگار آخرت بھی آسان کرنا، اچھی کرنا، اور آخرت میں آگ کے عذاب سے ہمیں بچانا. تو یہ یوں کی دعا اللہ سکھا رہا ہے، اللہ سکھا رہا ہے. یہ کسی پیر ولی کی دعا نہیں ہے، اللہ سکھا رہا ہے. تو اللہ کہتا ہے ہم تو اللہ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں نا کہ اللہ پتہ نہیں بہت ہی ہمیں مارے گا اور فلانا کرے گا. نہیں، وہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وہ پاگلوں کیا کرے گا تم کو اللہ عذاب دے کر؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اپنے رب کو مانتے ہو، اس کا شکریہ ادا کرتے ہو، وہ کیا کرے گا؟ اس کو تمہیں مار کر یا تمہیں سزا دے کر کیا لینا ہے؟ وہ تو کہتا ہے جیسے میں نے پہلے پڑھا کہ رحمتی وسعت کل شیء، اس کی رحمت جو ہے وہ تو وسیع ہے ہر چیز پر. اور وہ کہتا ہے وکان بالمؤمنین رؤوفا، اور مومنوں کے ساتھ، انسانوں پر تو رحمت ہے، مومنوں کے ساتھ تو بڑا خصوصی کرم ہے، وہ رحمتوں کے انبار ہیں اس کے. اور وہ کہتا ہے کہ الرحمن علم القرآن، اپنا نام جہاں ڈالتا ہے ان خوبیوں کے ساتھ تو وہ الرحمن، جس میں جوش ہے اللہ کا، رحمتیں کو ٹھاٹے مارتا سمندر ہے. سر یہاں پر میں آپ کو تھوڑا انٹرپٹ کروں گی. جی سر ہمیں جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اللہ پاک کی اتنی رحمت ہے، جی تو جب ایک انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کی کیا علامات ہوتی ہیں کہ انسان کو کیا پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو توبہ ہے وہ قبول ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی؟ دیکھیں جب انسان توبہ کرتا ہے تو پہلی بات ہے کہ انسان کا انر سیلف بھی ایک چیز ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو کسی چیز میں ٹٹول چاہیں کہ بھئی ہوئی کہ نہیں، تو اس کا میرا خیال ہے، یہ میرا ذاتی خیال ہے، میں قرآن کی آیت نہیں کوٹ کر رہا، کہ آپ جب توبہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک جو آپ کے قلب و نگاہ و ذہن آپ کا ہوتا ہے، اس میں ایک سکون کی کیفیت آتی ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو گناہ آپ کر رہے ہوتے ہیں ماضی کی لائف میں، ماضی کی زندگی میں، آپ وہ گناہ آپ نہیں کرتے، آپ ان گناہوں سے ہٹ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں. اور اس کی یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ جیسے قرآن کہتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اللہ اس کی نیکیوں کو، برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اس گٹھڑی کو بتا دیتا ہے. یعنی کہ کرنا کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے؟
اس کے قانون پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ توبہ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ رک جاتے ہیں، برائی کے عمل سے رکتے ہیں، اور اس کے بعد بیچ میں جو ہمیں نہیں پڑھایا جاتا، نہیں سکھایا جاتا، ہمیں کوئی نہیں بتاتا، وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق، نماز رہ گئی، روزہ رہ گیا، حج زکوٰۃ میں کوئی مسئلہ آ گیا، اللہ کے حقوق میں کچھ رہ گیا، تو وہ اللہ معاف کرے گا آپ کی توبہ پر، بالکل اللہ معاف کرے گا۔ اللہ نے کہا کہ اگر توبہ کرو گے، سچی توبہ کرو گے، میں معاف کروں گا۔ اور جو جن معاملات کا تعلق انسان سے ہے، یعنی کہ بندوں سے ہے، اس کے معاملے میں آپ کو لازم چاہیے کہ آپ اس عمل سے، برے عمل سے رک جائیں، اور جس سے آپ نے ظلم کیا ہے اس کی حق تلفی کریں، حق تلفی کی تلافی کریں، ازالہ کریں۔ اگر آپ اللہ کی جناب میں اپنے آپ کو شرمندہ پاتے، حق تلفیاں کی، ان کو یاد کر کے ان کی تلافی اور ازالہ کرتے، آئندہ اس برے کام کا نہ کرنے کا نہ صرف فیصلہ کرتے بلکہ عملی طور پر اپنے آپ کو دیکھتے کہ آپ نہیں جا رہے، اور آپ اللہ کے تقوی، اللہ کی حدود کی نگرانی کرنے کی طرف چل پڑتے، تو پھر لازم ہے نا کہ اللہ آپ سے خوش ہے۔ تو یہ اس کا یہی علامات ہے۔ جی، تو کیا آدمی جب گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو کیا اس کے بعد بھی فاسق ہو سکتا ہے وہ؟ اگر تو وہ مذاق کے طور پر کرتا ہے، یعنی کہ اس نے کہا توبہ توبہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، ہزار باری توبہ، اگر یوں کرتا ہے پھر تو وہ فاسق کیا، وہ تو بڑا کہیں کسی سخت معاملے میں آ سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں نا، جو شخص سچی توبہ کرتا ہے، اور جیسے میں نے ابھی پہلے آپ کو قانون بتایا، وہ اس قانون پر عمل کرتا ہے اور اللہ سے پیار کا طلبگار ہے، تو دیکھیں نا، اللہ تو صاف کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تو کہتا ہے، چاہتا ہے تم مجھ سے پیار کرو، میری طرف آؤ، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ اور یہ کیا شاندار الفاظ ہیں، وَهُوَ الَّذِي يُقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہ پروردگار توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور یعفو عن السیئات، اور ان کی برائیوں سے معافی دیتا ہے، اور وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اس سے آگے قرآن کی 2 آیتیں اور کوٹ کروں گا، وقت ختم ہونے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم توبہ کرو، استغفار کرو، وہ بڑا غفار ہے، بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر توبہ کرو گے، استغفار کرو گے اس کے قانون کے مطابق، یعنی کہ جرم سے رکو گے، حق تلفی جو کی ہے انسانوں کی اس کی تلافی کرو گے، آئندہ وہ جرم نہ کرنے کا ارادہ کرو گے، اللہ کی دربار میں تقوی اختیار کرو گے، تو اللہ کیا کرے گا، تمہارے پر آسمانوں سے مینہ برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال دے گا، تمہیں بیٹے دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں باغات دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں نہری نظام دے گا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، ایسی عظیم ہستی، ایسے عظیم خالق سے دور ہوتے ہو، کیا تمہیں ہو گیا ہے، لا ترجون للہ وقارا، اللہ کے پیار کے، اللہ کے وقار کے تم کیوں خواہاں نہیں ہوتے۔ اور آخری آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنہوں نے ظلم کر کے، گناہ کر کے، بڑے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے معاف کر سکتا ہے۔ اور وہ رب ہے جو یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ نے فرمایا اگر یہ کلمات ادا نہ کرتا تو قیامت کے دن بھی مچھلی کے پیٹ سے نکلتا وہ الفاظ ہم اور آپ ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں اللہ ترغیب دیتا ہے، قرآن میں اس لیے لکھا ہے، وہ الفاظ کیا ہیں جو ہم پڑھتے ہیں لیکن اس انداز سے نہیں پڑھتے کہ ایک نبی، سچے نبی کی توبہ تھی، انہوں نے یہ الفاظ پڑھے، اللہ نے معاف کر دیا، آدم نے پڑھے، اللہ نے معاف کر دیا۔ آج میں پڑھتا ہوں، وہ کیا الفاظ ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو پاک ہے پروردگار، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں گناہ گار ہوں، میں ظالم ہوں، یعنی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں ظالم ہوں، پروردگار معافی دے دے۔ تو یہ اس سے بڑی توبہ کی ترغیب اور کون دے گا، کون سا مذہب دے گا۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا وقت اختتام پذیر ہوا۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے لیکن ہمارا وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، میں امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان سے ذرا راؤ کو دیجیے اجازت۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے۔ دیکھتے رہیے چینل 51۔